अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। हमारे माशरे में घरेलू तशद्दुद के वाक़यात आए रोज़ सामने आते हैं। जैसे कि हाल ही में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पे आई, जो पेशावर में विरासत के लिए भाइयों ने हथौड़ी से अपनी बहन और अपनी मुअम्मर जो उनकी वालिदा थी, वीडियो में देखा गया उन पर बड़ा वहशियाना तशद्दुद किया गया। बाद में इन दोनों अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन ऐसा ये कोई एक वाक़या नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं आए रोज़ सोशल मीडिया की बदौलत अब तो मंजर आम पर आते रहते हैं। लेकिन ऐसे केसेस की पुलिस में रिपोर्ट होने की तादाद अभी भी बहुत कंपैरेटिवली कम है। इस वक्त मुल्क में एक बहस जारी है, जो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी। वजारत इंसानी हकूक़ की तरफ से एक बिल पेश किया गया डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, जिसमें बिला तफरीक जिन्स के मतलब मर्दों, औरतों, बच्चों, माजूर अफराद, बुजुर्गों, सभी के घरों में हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो शिकें शामिल हैं। इसमें जो सबसे अहम निशानदेही की गई है, जिसको एड्रेस करना भी मैं समझती हूँ बहुत ही खुशाइंद बात है, उसमें जिस्मानी तशद्दुद से आगे बढ़कर नफसियाती तशद्दुद, मुआशी इस्तेहसाल, जिसको साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कहते हैं या फाइनेंशियल अब्यूज़ कहते हैं, उसका भी जायज़ा लिया गया है, जो कि इंसानी हकूक़ की बुनियादी ये मामलात हैं पूरी दुनिया में। लेकिन हमेशा की तरह हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही होता है कि हर बात पे बहस छिड़ जाती है और इसे अब इस्लामी और ख़ानदानी सिस्टम के मुखालिफ और मगरब के कल्चर को प्रमोट करना करार दिया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी किस्म के तशद्दुद के खिलाफ कवानीन मजहब या ख़ानदानी निज़ाम के खिलाफ साजिश कैसे हो सकते हैं। ये बिल कानून की शक्ल में चारों सूबों में पहले ही मौजूद है। अब जब इस्लामाबाद के हवाले से बिल पेश किया जा रहा है, तो पहले कौमी असम्बली की इंसानी हकूक़ की कमेटी में बिल तवील अरसा ज़ेर बहस रहा। कल श्री वज़ारी साहिबा बता रही थी तकरीबन 9 महीने इसके ऊपर बातचीत हुई। असम्बली से पास होकर सेनेट में गया, वहाँ एक वोट से मुस्तरद होने के बाद कमेटी में, इंसानी हकूक़ की कमेटी में इसको जो है वो पेश किया गया। कमेटी ने 18 जून को ये रिपोर्ट दी कि बिल को वापस कौमी असम्बली में भेजा जाए, क्योंकि इसमें चंद तरामीम की गई हैं। अब मामला ये है कि वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा है और इस बिल में कुछ शिकें इस्लामी कवानीन के मुतसादिम करार दी हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भेजा जाए। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर इंसानी हकूक़ श्री मज़ारी बिल का भरपूर दिफा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल में कोई एक ऐसी शिक बता दें जो कि मज़हब के मुनाफी हो। चारों सूबों में ये कानून पहले से लागू है, वहाँ कौन सा ख़ानदानी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बहस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर बुनियाद आज़ाद हैं क्या, और हमने जिन मेहमानों को दावत दी है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात पर। डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा, रहनुमा जमात इस्लामी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। और मारूफ वकील और समाजी कारकुन निगत दाद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, और समाजी कारकुन हैं और डायरेक्टर हैं SSDO, एक तंजीम है जो इन सारे मामलात के हवाले से काम करती है, सैयद कौसर अब्बास साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कौसर आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि आप अक्सर हमारे सामने जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं, और आपकी मैं गुफ्तगू सुन रही थी जिसमें आपने तज़किरा किया उन वाक़यात का जो डोमेस्टिक एब्यूज़ के कोविड के दौर में जो है केसेस जिनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या शरह है डोमेस्टिक एब्यूज़ के केसेस की और किस हद तक रिपोर्ट होते हैं? ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो चूज़ करती हैं इस तरह की डिस्कशन के लिए। और मैं आज सुबह भी एक जगह यही डिस्कशन चल रही थी कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो एक बड़ा मेजर इशू बन चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अभी भी जो हम अगर रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हमारी रिपोर्ट के मुताबिक उसके देखें तो सिर्फ एक पंजाब सूबे के अंदर अराउंड 9,000 केसेस जो हैं वो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह बाकी अगर ओवरऑल पाकिस्तान के सूबों में देखें तो वहाँ पर भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और अभी तक तकरीबन 20,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं उनके अंदर। अब सवाल ये है कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। अक्सर केसेस जो इस नौयत के होते हैं घरेलू तशद्दुद के, वो रिपोर्ट नहीं होते, वो घर पे ही उसको एड्रेस कर दिया जाता है, या इज्जत बेइज्जती का सवाल समझकर उसको थाने में नहीं लेके जाया जाता, उसको किसी अदालत में नहीं लेके जाया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यार इससे हमारी कोई रिप्यूट खराब ना हो या कोई इस तरह का इशू ना हो। तो ये एक बड़ा मेजर मसला है। अब देखें, ये बात जो है इससे डिसएग्री करना कि जी घरेलू तशद्दुद शायद पता नहीं कोई मगरिब का एजेंडा है या किसी और का एजेंडा है। घरेलू तशद्दुद जो है ये वाकई एक जेन्युइन मसला है। अब जिन लोगों को तो ये मसला नहीं समझ आता, आई डोंट नो कि उनको ये क्यों नहीं समझ आता या वो इतना लाइट इसको क्यों लेते हैं। और मैं जब आज वो बाबर अवान साहब का जो खत था उसको जब देखते हुए फिर मैंने ये पूरा लॉ पढ़ा, और मुझे लिटरली इस पूरे लॉ के अंदर कोई भी ऐसी गैर शरई चीज़ नज़र
نہیں آئی کہ جو اس لا کے اندر دی گئی ہو جس میں یہ شو کیا گیا ہو کہ پتہ نہیں یہ کوئی کسی اور کا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس لا کو بہت زیادہ کمپریہنسو بنا دیا گیا ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دی گئی ہیں. شاید وہ ساری چیزیں ہم اچیو نہیں کر سکیں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ جو ہم اصل مقصد ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن کا جو ہے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے کاؤنٹر کریں تو وہ کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے, کیونکہ اس لا کے اندر آپ دیکھیں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں دی گئی ہیں کہ جس کو شاید ہم ایک ہی بل کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہ تھوڑا سا ایک میجر ایشو ہے اور اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کل ہم کیا میکینزم بنائیں گے, کیونکہ لاز بہت سارے یہاں پر اور بھی بنے ہوئے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں اگین اٹس این اوور لیجسلیٹڈ کنٹری, لیکن اس میں اکثر لاز ایسے ہیں جن کے آج تک رولز نہیں بنے, جو آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. تو یہ ایک میرے خیال سے میجر ایشو ہے. امپلیمنٹیشن اور انٹرپریٹیشن یہ دو چیزوں کے اوپر ہم آگے نگت کا کامنٹ ضرور لیں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ کو پہلے کچھ جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ اعتراضات بنیادی کیا ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سمجھتی ہیں سارے معاملات کو, مذہب کے حوالے سے اس کے اندر کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے ہی جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے بھی انصار عباسی صاحب نے بھی ایک کالم لکھا, اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ قرار دیا, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر دے گا اور ویسٹ کے کلچر کو امپلیمنٹ کرنے والی بات ہے پاکستان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب بہت اچھا کیے کہ اس میں مجھے بھی آپ نے یعنی مجھے موقع دیا ہے. اور سب سے پہلے تو میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ دینی جماعتیں یا جو بھی اگر کوئی اس بل کی مخالفت کر رہا ہے تو اس کا یہ آٹومیٹکلی سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید وہ گھریلو تشدد کی حمایت کرتا ہے. میں اس بات کو بالکل اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں کہ جو لوگ بھی اس گھریلو تشدد کے بل کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے لیے مہربان ہیں, چاہے وہ ہمارے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے سینیٹر سراج الحق صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے انصار عباسی بھائی ہوں, چاہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب ہوں. جتنے بھی لوگوں نے اس بل کی مخالفت کی ہے میں ان کو پرسنلی ذاتی طور پر جانتی ہوں اور وہ اپنے گھروں میں سب سے زیادہ مہربان مرد ہیں. اور انہوں نے اگر کسی چیز کی مخالفت کی ہے, میں چونکہ خود گھریلو تشدد کے اس بل کے لیے 2002 سے کام کر رہی ہوں. سب سے پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا تھا 2003-2004 میں, اور اس کے لیے ہم سب لوگوں نے مل کر انجم امجد ایک پنجاب اسمبلی کی ممبر تھی مسلم لیگ کاف کی, انہوں نے سب سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کا بل جو تھا وہ پیش کیا اور میں نے خود اس کے اوپر, میں خود اسمبلی میں قومی اسمبلی کی ممبر تھی, یہ ٹیبل ہوا تھا پنجاب اسمبلی میں. اور اس کے پھر ہم ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ ہم نے پورا اس وقت سے ہمیں اس کے اوپر یہی یعنی اعتراض ہے کہ گھریلو کہتے ہیں نا گھر کے جو پوتڑے ہیں وہ چوراہے پر نہ دھوئے جائیں. میں 2000 میں نے UN میں ایک کانفرنس میں شرکت کی اور وہاں پر جب میں نے اس سوال کو اٹھایا کہ جب آپ شوہر کو جیل بھیج دیں گے جب بیوی اس کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کر دے گی تو اتنی دیر میں پھر اس بیوی کا کیا ہوگا اور ان بچوں کا کیا ہوگا. گھر کے اندر جو ہوتا ہے اس پہ آپ کہتی ہیں کہ کوئی قانون لاگو نہیں, ضرور ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں جو دین کے لیے لوگوں کا ایک پرسپشن ہے یا دینی جماعتوں کے لیے یا جو اس چیز کی اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ آپ لوگ نا گھر کے بڑوں کو اور گھر کے اور خاندان کو یا قاضی ہے یا کورٹ ہے اس میں آپ دوسرے NGOs کو دوسرے لوگوں کو جتنا زیادہ یہ معاملہ وہ بڑھے گا اتنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ جو وائلنس ہے اسلام اس کی بہت سخت مخالفت کرتا ہے. اسلام عورتوں کے لیے جتنا زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے, ہمیں پوری ایک نبوی تاریخ میں بھی یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے عورت کو ہاتھ اٹھانا تو درکنار کوئی سخت بات بھی کی ہو. وہ پنجوں کے بل چلتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند نہ خراب ہو. ان کے حضرت بی بی عائشہ کے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کبھی ان سے ہر وقت سفر میں کبھی ہار ٹوٹ جاتا تھا, کبھی ان کی وجہ سے قافلہ پورا رک جاتا تھا. ہمیں ایک دفعہ بھی نہیں ملا ایک واقعہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا بھی ہو. ان کی اتنی مہربان شخصیت تھی اور انہوں نے کہا ایک حدیث ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ جو اب حسن سلوک کرو گے قیامت کے دن میرے کندھے تمہارے لیے ممنون احسان ہوں گے. تو یہ مہربانی اور یہ محبت
وہ یعنی اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جو بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں باہر کے لوگوں کو نہ وہ کریں کہ جی خاندان کا جو نظام ہے وہ بالکل بکھر جائے، ماں باپ اولاد کو کچھ نہ کہہ سکیں، ماں باپ بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکیں، شوہر بیوی کو کچھ نہ کہہ سکیں کہ تم کدھر سے آ رہی ہو کدھر جا رہی ہو. ان کو اگر بالکل آپ آزاد چھوڑ دیں تو یہ تو معاشی میں نگہت صاحبہ کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ لیکن آپ نے بڑی جو زبردست باتیں اور حوالے دے کے کہیں، اگر ایسا ہوتا اور ان ساری چیزوں پہ ہم عمل کرتے ہوتے تو آج نہ ہم ڈومیسٹک ابیوز پہ بات کر رہے ہوتے، نہ ہم جنسی زیادتیوں پہ بات کرتے ہوتے، اور معاشرہ بالکل ٹھیک ہوتا، کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. نگہت جو بات ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں کہ گھریلو جو معاملات ہیں وہ جب کورٹس میں جائیں گے، این جی اوز کے پاس جائیں گے تو ہمارے گھریلو جو خاندانی نظام ہے اس کو بھی بڑا خطرہ ہو جائے گا، اور مذہبی حوالے سے بھی یہ درست چیز نہیں ہوگی. یہ اعتراضات اور سارے معاملات ان کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ بہت شکریہ افسا. میں بہت احترام کے ساتھ ڈس ایگری کرتی ہوں اس بات سے، کیونکہ ایک تو یہ کہ ایک پراپر آپ کا قانون مختلف مراحل طے کر کے اس حد تک پہنچا ہے کہ اس کو پاس کرنے کے جو آخری مراحل ہیں وہ اس میں ہے. آلریڈی آپ کے تمام صوبوں نے ڈومیسٹک وائلنس کا جو قانون ہے پنجاب میں، وہ پنجاب پروٹیکشن ایکٹ کے نام سے ہے، یہ نافذ ہو چکا ہے. جس طرح کوثر نے کہا کہ قوانین ہم بنا دیتے ہیں لیکن عمل درآمد میں مسئلہ آتا ہے، تو میرا خیال میں ہمارا جو سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے اس موقع پہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ قانون تو ہم ایک لا رہے ہیں، اچھا قانون ہے، اس کی عمل درآمد کیسے ہوگی. تو میرے خیال میں اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی، بجائے یہ کہ ہم واپس اسی بحث میں جا رہے ہیں. جو کہ مجھے یاد ہے جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی ہیں، جب پنجاب کا ڈومیسٹک وائلنس کا قانون اس پہ بات ہو رہی تھی تو پی ایم ایل این کی ہی ایک خاتون رکن جو تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ طلاقوں والا بل کیسے آپ لے کر آ رہے ہیں. تو مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے مرد حضرات اور خواتین ارکان جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ دین میں تو اس کی ممانعت ہے، تو دین میں اگر اس کی ممانعت ہے تو پھر تو معاشرہ جو ہمارا ہے وہ اب تک ایسا ہو جانا چاہیے تھا کہ آپ کو اس طرح کے قانون کی ضرورت نہ پڑتی. اس کا مطلب ہے جو فیکٹس اور فگرز ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ قانون ہونا چاہیے تاکہ ایک مہذب معاشرے کی شکل جو ہے وہ ہماری لوگوں کو دکھ سکے. کوثر نے تو صرف سٹیٹس شیئر کی ہیں نا، میں آپ سے پریکٹیکل ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ ہماری ہیلپ لائن ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ اکثر ڈیل کرتے ہیں جو سروائیورز ہوتے ہیں. اب یہ ہے تو ڈیجیٹل ہراسمنٹ کی ہیلپ لائن، لیکن اتنی عورتیں ہمیں ریچ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتی، ہمیں مار پڑتی ہے، ہمیں ایموشنل ابیوز کیا جاتا ہے، ہمیں اسٹاکنگ کی جاتی ہے. اس پہ بھی بڑی بحث تھی کہ اسٹاکنگ کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے. بھائی آلریڈی آپ کے سائبر کرائم لا میں اسٹاکنگ کا ورڈ موجود ہے، آلریڈی جو چیزیں موجود ہیں اس قانون میں وہ پی پی سی کا حصہ ہیں، کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے. ہاں جو نئی چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں موجود نہیں تھیں وہ اس قانون میں ڈالی ہیں، جو کہ 6 مہینے سے 3 سال کی سزا ہے. لیکن کیوں گھروں تک رہنا چاہیے؟ اب سب معاملہ جب تشدد کا ہو، جب لوگوں کی زندگی پہ بنائے بات، تو کیوں گھروں تک رہنا چاہیے؟ کیوں نہ عدالتی نظام کو استعمال کیا جانا چاہیے؟ کیوں نہ لا انفورسمنٹ کو استعمال کیا جانا چاہیے؟ این جی اوز کا کوئی کردار نہیں ہے یہاں پہ. این جی اوز کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس اکٹھے کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اچھا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے، ریاست کو کیا کرنا چاہیے، کون سی کمیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، اور کیسے ہم اس کو پراپر ایک جو اسٹیٹ ہے وہ کیسے اچھی دکھنی چاہیے. تو یہ ایک پورا خلاصہ ہے اس قانون کا. اس میں کوئی بھی ایک غیر مذہبی بات ہو تو وہ بابر اعوان صاحب وغیرہ نکال کے لے آئیں، کوئی بھی غیر مذہبی بات. جو باقی حضرات ہیں وہ بے شک اپنے گھر میں اپنی عورتوں سے اچھے ہوں گے، لیکن ان کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے تشدد کا. یا اگر میں بالکل آپ سے اسٹرانگلی ایگری کروں گی اس بات سے نگہت. اور یہ جو بات آپ نے کہی جن کا حوالہ ڈاکٹر صاحب ابھی دے رہی تھی، ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے جو ساتھی ہیں آپ کے بھی اور ہمارے میڈیا سے بھی جن لوگوں نے سوال اٹھایا وہ اپنے گھروں میں بہترین ہوں گے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. میں چاہوں گی کوثر کی طرف جانا اس ایک اور سوال لے کر، اور اس سے پہلے یہ بھی ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر وہ بات جو پشاور میں واقعہ پیش آیا وہ اپنے گھر میں ہی رہتی، ان کا بیٹا وہ ویڈیو بنا کے جو تشدد کیا گیا ان کی والدہ کے اوپر اور ان کی نانی کے اوپر، وہ ویڈیو نہ لگاتے تو وہ تشدد کا اور ظلم کا کسی کو پتہ نہ چلتا اور حالات پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے. ان کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے بہت بڑا کوئی نقصان ہو سکتا تھا. کوثر آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی یہ کتنی اہم بات ہے کہ اس کے اندر کسی ایک جینڈر کی بات نہیں کی گئی،
مرد ہوں، عورت ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں یا پھر معذور افراد، سبھی کے لیے یہ ہے، یہ جینڈر بیلنس قسم کی اس کے اندر زبان استعمال کی دیکھیں گئی افسا، ہے۔ یہ جو سب کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ایک طرح سے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بڑا کمپریہنسو بل ہے اور اس کے اندر تمام کے تمام جو لوگ ہیں اس کو جو ہے شامل کر دیا گیا کہ کسی کے خلاف بھی اگر وائلنس ہوتا ہے تو وہ رپورٹ کر سکتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو میرا پھر سوال وہیں پہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر چکے ہیں کہ ہم ایک ہی بل کے اندر اتنا کچھ دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے جو زینب الرٹ بل پریزنٹ کیا تھا یا پاس کیا تھا، کیا اس بل کو ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں؟ کیا ہمارے بچے محفوظ ہو چکے ہیں؟ کیا ہماری خواتین محفوظ ہو چکی ہیں؟ کیا ریپ کے کیسز نہیں ہوتے کہ ہم یہاں پر ایک ہی بل کے اندر اتنا بڑا میکنزم بنا رہے ہیں اور اس کے اندر کہہ رہے ہیں ہم ایک پروٹیکشن آفیسر بنائیں گے؟ وہ پروٹیکشن آفیسر کیا اس قابل ہوگا کہ جو یہاں پر بڑے بڑے ہم نے آج تک دعوے کیے اور بڑے بڑے اس طرح کے قوانین بنائے لیکن آج تک ان کے رولز نہیں بن سکے، آج تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، تو کیا اتنے زیادہ جو لوگوں کو بیچ میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے کیا وہ اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور جب کل یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا نا تو اگین ہم بیٹھ کر یہی بحث کریں گے کہ یار یہاں پر ایک اور قانون آنا چاہیے جس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تھوڑا سا زیادہ فوکسڈ بل ہو تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ ہو، کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ صرف لیجسلیشن پہ لیجسلیشن کرتے تھے۔ مقصد میرے خیال سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر کیسے کریں، اس کے پریکٹیکل ایکشنز کیسے لیں، بجائے اس کے کہ ہم بار بار وہ لیجسلیشنز کریں اور امپلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا زیرو ہو۔ آپ کے سامنے کتنی زیادہ بات ہوئی تھی زینب الرٹ بل کے اوپر۔ میرا آج بھی سوال یہ ہے کہ کیا زینب الرٹ بل جو ہے وہ پراپر امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ یہاں پر پروونشل بلز کی بات ہو رہی ہے، لاز کی بات ہو رہی ہے، کیا پروونشل لاز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا جو پاکستان میں فقدان ہے نا جس چیز کا، وہ ہے امپلیمنٹیشن کا، اور اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اگین اگر اس کسی بھی لیجسلیشن سے ایک عام شہری کو فائدہ نہیں ہو رہا، بینیفٹ نہیں ہو رہا، تو میرے خیال سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیکنڈلی، یہ آپ نے بالکل، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کوثر، بڑے نمبرز کے ساتھ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ امپلیمنٹیشن ہی سب سے اس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ رہتی ہے۔ جی آپ مکمل کر لیں۔ میں اور اگین میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دیکھیں نگت نے جس طرح بتایا کہ انہوں نے ایک ہیلپ لائن بنائی ہوئی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے بھی ریسنٹلی جینڈر پروٹیکشن یونٹ ایک بنایا ہے جس کے اندر کوئی بھی اگر کسی خاتون کو ہراساں کیا جا رہا ہو تو 8090 کے اوپر کال کر کے وہ جو ہے وہ رپورٹ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کے بڑے ملٹیپل ایکشنز لیے گئے ہیں، لیکن جب تک ہم کوئی اس طرح کا کانکریٹ میکنزم نہیں بنائیں گے کہ ذمہ داری کس کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اور انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ بات رہی میرے لیے بڑی آنریبل ہیں سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، میرے ساتھ کافی ان کا جو ہے وہ انٹریکشن رہتا ہے۔ میں ان کی اس بات کو دیکھیں، جو اسپیشلی اگر انہوں نے کہا کہ جی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جانا چاہیے یا بابر اوان صاحب نے کہا، تو اس میں کوئی میرے خیال سے مذائقہ نہیں ہے کہ اگر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں ایک بل جو ہے وہ جاتا ہے اور ان کی کنسلٹیشن کے بعد اس کو ریفر کر کے اس کے بعد وہ اس پہ فردر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے اسلامک نظریاتی کونسل بھی ہمارا ہی پارٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن خود یہ کہتا ہے، غالباً آرٹیکل 230 میرے خیال سے یہ کہتا ہے کہ یہ اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ آپ ریفر کر سکتے ہیں۔ تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں بھی قبلہ یا صاحب ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے اگر ان کو ریفر ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھیں کہ آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آتا جو آپ سمجھتے کچھ بادر ہونا چاہیے۔ بریک کی طرف جائیں گے، پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا ایسی ممکنہ تبدیلیاں ہیں جن کی اسلامی نظریاتی کونسل اس بل کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر کے جس پہ وہ متفق ہو جائیں اور اس کو پھر پاس کر لیا جائے۔ یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے، جس پر سوشل میڈیا پر بھی بہت بحث ہے۔ ایک طرف انسانی حقوق کی وزیر تو دفاع کر رہی ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن دوسری طرف سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے خاندانی نظام کو متاثر کرے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو جینڈر نیوٹرل ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے اوپر، صرف مردوں کے اوپر بھی معاشرے میں ظلم ہوتے ہیں، مردوں کو بھی سٹاک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی گھریلو تشدد کے بھی واقعات ہم نے دیکھا رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دوسرا، جب بھی انسانی حقوق کی کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی قانون لانے کی بات کی جاتی ہے تو ہم مغرب کا نام لے کر اس پہ تانے دیتے ہیں اور ایک گالی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مہذب معاشرے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں جہاں انسان کی جان و مال کی بڑی قدر ہے، تو ان کو فالو کرنے میں کیا حرج ہے پاکستان میں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ جو تصور کر لیا گیا ہے نا کہ شاید جو مذہبی قوتیں ہیں یا جو مذہبی طبقہ ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں
کو پھر مغربی اس کے آڑ میں اس کی مخالفت کی جاتی ہے. جو یہ والا بل ہے اس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی گھریلو تشدد کی حمایت کی جا رہی ہے. میں اپنی پارٹی کا بھی موقف کلیئر کرنا چاہتی ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے, اور ہم خاندان کے ادارے کی سیکریڈنس, اس کے تقدس کو ساری چیزوں پر بالا تر سمجھتے ہیں کہ خاندان کا جو ادارہ ہے اس میں مرد کا اپنا کردار ہے, اس میں عورت کا اپنا کردار ہے, اس میں بچوں کی اپنی حفاظت کا. تو اس بل میں جو یہ ایک یعنی تھریٹ فیل ہو رہا ہے کہ اس میں والدین جو ہے وہ بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے, شوہر بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. لیکن میں ایک چیز میں آپ سے, لیکن میری بات اب سا میری بھی بات سنیں کہ باپ بیٹی کو نہیں کہہ سکے گا کہ تم کدھر سے آ رہی ہو, کدھر جا رہی ہو. اچھا, ماں اپنے بچے سے کچھ نہیں پوچھ سکے گی. والد جو ہے وہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھتا 10 سال کے بعد تو اس کو ایک تھپڑ لگا سکتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جن خواتین کو وہ بالکل یعنی وہ سرکشی اختیار کرتی ہیں, وہ رات کو کہیں 12 بجے وہ کہہ رہی ہے میں نے کہیں اور جا کے رہنا ہے یا میں نے کہیں اور جانا ہے, تو اس کو گھر کا جو مرد ہے یا ماں ہے یا باپ ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا ہے تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرج آن بیس لیس ایکوزیشنز. دیکھیں میں یہ اس قانون میں دھمکیاں دینا کہ طلاق دے دی جائے گی, اس طرح کی باتوں کو بھی ایڈریس کیا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ گھریلو تشدد کی کوئی بھی حمایت نہیں کرتا, لیکن جو نام نہاد آزادی ہے جس میں عورت خود ولنریبل بن جاتی ہے. مغرب نے اپنے خاندانی نظام کو کھو دیا ہے نا, وہاں پر عورت جتنی زیادہ ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے, لیکن وہاں عورت جتنا پٹتی ہے, وہاں عورت جتنی ولنریبل ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب سب بیٹی ایک ہیلپ لائن پہ کال کرنے پہ بیٹا آپ نا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جہاں پر اس کے باپ کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کدھر جا رہی ہے, جہاں پر والدین کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے خاندان کے ادارے کے تحفظ کے لیے سارے وہ قوانین وہ لاگو کرنے ہوں گے کہ جہاں ان کو تحفظ بھی ہو, جہاں ہم ان کو اپنی ویلیوز بھی سکھائیں, جہاں پر ہم ان کو اپنی اقدار بھی سکھائیں, اور جہاں پر ہم انہیں محفوظ بھی رہ سکیں. مجھے پتہ ہے نا میرے بچے کو کس طرح سے رہنا ہے. لیکن میرا ایک سوال, کسی این جی او کی عورت عورت کو کیا میں ایک سوال آپ سے کروں. ہمارے ہاں ایک لیکن یہ رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے, جس کا اوپینین ہوگا اس سے ملک کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے, پھر اس کے علاوہ پھر کہیں یہ قانون سازی ہوگی تو خاندانی نظام خطرے میں پڑ جائے گا, عورتوں کے لباس سے مردوں کے جذبات خطرے میں پڑ جاتے ہیں. دیکھیں تو ہمارے جذبات اور ہمارے خاندانی نظام, لباس کا دیکھیں بیٹا, لباس میں نا لباس کا جو بھی ہے, ہم اگر اسلام ہم نے قبول کیا ہے اور اگر ہم ایمان والے لوگ ہیں نا, تو ہمیں لباس کا, ہمیں ساری تہذیب کا ہمیں جو گائیڈ لائن ملی ہے وہ ہمیں قرآن اور سنت سے ملی ہے نا. ہمیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے, یا تو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. جو لوگ نہیں مانتے اس کے اوپر وہ لاگو بھی نہیں ہوتے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور رسول ہمارا رسول ہے, ہمیں پھر اس کی بات بھی ماننی ہوگی. اسی نے ہمیں کہا ہے کہ وہ لباس پہنو جس میں تمہارا وقار بھی ہو, جس میں تمہارا یعنی ایک شرافت بھی نظر آتی ہو. یہ جو ابھی چینل پر جو ایک ایوارڈ شو ہوئے ہیں ایک چینل پر, اور جو اس میں ایک ولگیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جو اس میں عورت کی یعنی نسوانیت کی جتنی بے حرمتی ہم نے پرسوں دیکھی ہے اپنے چینلز پر, میں کہتی ہوں مغرب بھی شرما جاتا ہے. ہم وہ کہتے کوا چلا ہنس کی چال, تو اپنی چال بھی بھول گیا. ہمیں اپنے جو روایات ہیں اور اپنی جو تہذیب ہے اس کے اوپر فخر بھی کرنا چاہیے, اور اس کے لیے کھڑے بھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بات بھی کرنی چاہیے. نگہت صاحبہ, ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم مغرب سے کیا ہم اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے سارے سسٹمز کو ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسانی حقوق کی آڑ میں بھی, اور کیا ایسی وجہ ہے کہ میرا آپ سے بھی یہی سوال ہوگا کہ ہمارا خاندانی نظام ہو یا ہمارے دیگر نظام ہو اتنی آسانی سے متاثر کیسے ہو جاتے ہیں, وہ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا قانون لانے کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آئے کہ آپ کے جو خاندانی نظام ہے اس میں اس وقت جو مظلوم ہے, جو کمزور ہے, وہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. تو اور اسی وجہ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے یہ صرف عورتوں کا قانون نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے irrespective of any gender.
تو ایک تو یہ کہ آپ کے خاندانی نظام کو اس سے اور زیادہ اسٹرینتھ مل رہی ہے انسٹیڈ کہ یہ کوئی اس کو کمزور کرنے جا رہا ہے. کچھ واقعات ہوتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہیں رپورٹ نہیں ہوتے. ابسا میری اپنی خاندان گاؤں میں رہتا ہے, وہاں پہ میری اپنی خاندان کی بچیاں روزانہ پٹتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جب مجھے ریچ آؤٹ کرتی ہیں تو میں ان کو جب کہتی ہوں کہ اچھا اس طریقے سے رپورٹ کرنا ہے, وہ کہتی ہیں نہیں میں تو نہیں کر سکوں گی کیونکہ یہ تو مجھے مسلسل اسٹاک کرتا ہے یا مانیٹر کرتا ہے یا سرویل کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو خود ڈاکٹر صاحبہ بھی ڈیلی بیسس پہ سنتی ہوں گی ایز اے لیجسلیٹر. ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کیسز ڈیل کرتے, تو کوئی نہ کوئی تو آپ کے معاشرے کی ایک بھیانک حقیقت ہے جس کی وجہ سے ان قوانین کی ضرورت آ گئی ہے. مغرب سے مروب نہیں ہو رہا, مغرب سے اگر مروب ہوتے تو یہ کب کا آپ کا یہ تشدد اور یہ جو آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے معاشرے میں کھلے عام, وہ نہ نظر آتی. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ جتنی ریزسٹنس اس طرح کے قوانین پہ آتی ہے, جو کہ ایک دہائی پہلے بھی میں نے دیکھا تھا کہ یہی صورتحال تھی, اور افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی ہم انہی باتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جتنی پریشانی بابر امان صاحب کو اس پہ ہوئی ہے, اتنی پریشانی چائلڈ سیکشل ابیوز پہ کیوں نہیں ہوئی؟ اتنی پریشانی جو اتنے بچوں کی ویڈیوز آتی ہیں یا جو اتنے سیکشل ابیوز ہمیں مختلف جگہ پہ, میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہی, اس پہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ تو یہ ایک ہتھیار ہے جس کو ویپن بنا کے استعمال کیا جاتا ہے, اور اپنا کنٹرول ایگزرٹ کرنے کی سوسائٹی میں جو کنٹرول ہے کہیں ہم وہ نہ کھو دیں, جو مظلوم کے اوپر ظالم کا کنٹرول ہے وہ نہ کھو دیں. یہ بل سب کا ہے, اگر یہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو یہ خاندان کو تحفظ فراہم کرے گا, خاندان کو توڑے گا نہیں. مزید ڈویژن نہ پیدا ہو, اس طریقے سے بات ہو. کوثر, میں یہ دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ بات نگہت صاحبہ نے کی کہ بھئی خاندانی روایات ہی کی شاید ایک وجہ ہوتی ہے کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے کیسز, لوگ جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے کیونکہ خاندان کی عزت کا معاملہ آ جاتا ہے. تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, ہم کیوں اتنے خطرے میں رہتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایات متاثر ہوگی. دوسری یہ بات کہ اب ایک جدید دور ہے, خواتین میری طرح, سمیہ صاحبہ کی طرح, نگہداد کی طرح گھروں سے نکلتی ہیں, ہم کام بھی کرتے ہیں. کیا طریقہ کار ہو کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ابیوز کو کنٹرول کیا جائے اور ہمارا خاندانی نظام بھی متاثر نہ ہو اور مغرب سے انسپائر ہونے کی بات بھی نہ کی جائے؟ دیکھیں, جہاں تک تو بات ہے خاندانی نظام کے متاثر ہونے کی, میں سمجھتا ہوں کہ جو چند باتیں ہیں سامیہ صاحبہ کی, کہ جس طرح یہ ہے کہ جی آپ کا بچہ آپ کی بات ماننا چھوڑ دے, رات کو 12 بجے گھر سے نکل جائے, چلیں وہ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک بھی ہیں کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے تو ضروری ہے کہ تھوڑے سے وہ آپ کے کنٹرول میں ہوں اور آپ ان کو جو ہے وہ ایک فوکس چیزوں کو جو ہے وہ تاکہ لے کے جا سکیں. ان کی کیریئر بلڈنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا سوال دیکھیں یہ ہے کہ کیا آپ بات کر رہی ہیں دین کی, تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو اسلام جو ہے وہ سب کے رائٹس کو اور پروٹیکشن کو انشور کرتا ہے. آپ نے خود اس چیز کو ریفر کیا, تو ہم کیوں پھر ہر چیز کو, جب کوئی بھی کسی کے حقوق کی بات ہوتی ہے, کسی کی پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مغرب کی باتیں کی جا رہی ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو مغرب نے ہمارے دین کی چیزیں جو ہیں وہ اڈاپٹ کر لی ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ان کی نیگیٹیوٹی میں شاید زیادہ چیزوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو ہم تو جو بھی بات کر رہے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, جو ہم ہیومن پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور ریاست کا کام ہے کہ وہ ہر شہری کو جو ہے وہ چاہے خاتون ہے, چاہے مرد ہے, چاہے ٹرانسجنڈر ہے, چاہے بچہ ہے, کوئی بھی اگر یہ اس ملک میں بسنے والا شہری ہے, تو ریاست کا کام ہے کہ اس کی پروٹیکشن کو انشور کرے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہماری پروٹیکشن کی بات کرتا ہے, اور اگر اس طرح کے کسی لاز کی بات کی جاتی ہے, کسی حقوق کی بات کی جاتی ہے, تو اس کو ہرگز ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم کو مغرب کی بات کر رہے ہیں, وہ صرف ہم ایک ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ایک میں چاہوں گی آپ یہیں سے اپنی بات کنٹینیو کریں, مجھے مختصر سی ایک بریک لینا ہے, ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کریں ڈومیسٹک وائلنس بل کے حوالے سے, جس پر آپ تو ہر طرف بحث و مباحثہ دیکھ ہی رہے ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے بنیادی ایک دو چیزیں پوچھنا چاہتی ہوں. ایک, کتنا ہی زبردستی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ مغرب کا کلچر نہ اپنایا جائے, جس کو ہم کہتے ہیں مغرب کا کلچر, وہ ہو سکتے ہیں ٹرینڈز پوری دنیا کے, کیونکہ اب آج ہم اس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر نوجوان کے پاس ہاتھ میں موبائل فون ہے, ایکسیس ان کی پوری دنیا کی ہے. ہم کچھ بلاک کر کے تو نہیں کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتے, اور ان کے انٹرسٹ بھی ہم
دیکھ رہے ہیں بدلتے ہوئے مزاج بھی لوگوں کے. دوسرا, جہاں جرائم کی روک تھام کی بات آتی ہے, اس کو ہم اپنے جذبات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کہیں خاندانی نظام اور کہیں مذہب کے ساتھ. تو یہ اب دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا تو بڑا ضروری ہو گیا ان حالات میں. دیکھیں بیٹی, ایک تو جو معاشرے ہیں نا وہ دو چیزوں پر چلتے ہیں, دو چیزوں سے مہذب رویے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا خوف ہو, انسان کو اپنے رب کے آگے اس کو پتہ ہو کہ اس نے مجھے پیدا کی ہے, اس نے مجھے ایک گائیڈ لائن دی ہے اور میں نے اس کے پاس واپس جا کے اپنی سارے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان ساری چیزوں کی. اور دوسرا ہے قانون کا خوف, رول آف لا. اس کے اوپر نا معاشرے چلتے ہیں, معاشرے سویلائزڈ ہوتے ہیں, معاشرے کلچرڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے دونوں چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ممبر و محراب بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا, میڈیا بھی نہیں پوری کر رہا, والدین بھی نہیں پوری کر رہے. اور سب سے زیادہ میں اپنے آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے, کہ ماں نے اپنا وہ کردار ادا کرنا چھوڑ دیا جو ہماری ماؤں نے ہمیں ویلیوز سکھائی تھیں. ہمارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو وہ ویلیوز شفٹ کرنے کا. اچھا, آپ کسی کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. والدین اپنے بچوں کو اپنی روایات, اپنی تربیت وہ شفٹ کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے معاشرے پنپتے ہیں. ہم اگر اپنے بیٹے کو, ایک ماں اگر اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ تم نے اپنے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے, ایک بیوی کو لے کر آؤ گے, ہمارے ہاں ہر ایک کو بچی کو کہا جاتا ہے تم نے دوسرے گھر جانا ہے تو تم ایسے رہنا. ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھاتی کہ تم دوسرے گھر سے بیٹی لے کے آؤ گے تو اس کو کتنی محبت سے رکھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ہمیں پانی پینا اور وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں تو یاد رہتی ہیں, لیکن یہ سنت یاد نہیں رہتی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت کی, انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ کتنی محبت کی, انہوں نے معاشرے کی عام ولنریبل جو طبقہ ہے اس کے ساتھ کتنی محبت کی. ہم سب کو جو مجھے اب لگتا ہے کہ ہم نہ پولرائزیشن کا شکار ہو رہے ہیں, ایک طبقہ ایک طرف جا رہے, ایک طبقہ دوسری طرف جا رہے اور ایک دوسرے کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا. ہم میڈیا کو بھی چاہیے, ہمیں بھی چاہیے, ماؤں کو بھی چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چاہیے, اکراس دا پارٹی لائن سب لوگ اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے ایک ہی طرف ایک میز پر بیٹھیں اور ڈائیلاگ کرے. اگر یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہمارا ادارہ ہے, اس میں آ رہے ہیں, اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ ہوں گے. اور کوئی آپ نے بڑی عام بات کیا, کیسے پولرائزیشن ختم ہو, ڈیبیٹ ہو, دونوں طرف کا پوائنٹ سامنے. اور میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے, کیونکہ ہم سال سے آپ کو جب دعوت دیتے ہیں اپنے شوز میں تو ہم آپ سے وہی سوالات پوچھتے ہیں کہ کیسے امپلیمنٹیشن ہو. آپ مختصراً بتائے گا قانون کا خوف کیسے آئے گا اس ملک کے اندر اور یہ واقعات کنٹرول ہوں گے؟ یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا نگت. اچھا, دیکھیں, قانون کا خوف تب آئے گا جب آپ کی قانون کی عمل درآمد ہوگی. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اس میں کوئی اس قانون میں کوئی جو تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو ان کو بہتر بنا کے فائنلائز کیا جائے. اور پھر رولز جو ہیں, جو ایک قانون بننے کے بعد رولز آتے ہیں. اب آپ دیکھیں بہت سے قوانین ہیں وہ آپ نافذ ہو جاتے ہیں, لیکن رولز سال لگ جاتے ہیں. کہ رولز وہ ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ قانون کی عمل درآمد کیسے ہوگی, کس کا کیا رول ہوگا اور کس طریقے سے لا انفورسمنٹ یا باقی ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ایک یہ چیز میرا خیال میں جو آلریڈی قوانین ہے, جو پنجاب پروٹیکشن ایکٹ ہے افسا, وہ کب سے آیا ہوا, 2016 سے. اب وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے اس میں آلموسٹ ایسی ہی شکیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس قانون کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ صرف ڈسٹرکٹ ملتان میں اس وقت نافذ ہے, وہ پورے پنجاب میں نافذ وہ بھی بند ہو گیا, وہ بھی یونٹ بند ہو گیا جو بنایا تھا انہوں نے, وہ بھی اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی. یہ تو آپ کے کرنٹ لاس کا حال ہے. تو اب میرا خیال میں فوکس یہی ہونا چاہیے کہ جو عمل درآمد ہے اس کو ہم ایشورٹی کرائیں کہ وہ ہو, اور رولز اس کے جلد از جلد آئے. ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے. بہت بہت شکریہ. میرے پاس سوری وقت کم ہے کہ میں آپ کی بات مکمل نہیں ہونے دے سکی, لیکن اور سید کوثر صاحب کی بھی آخری کامنٹ نہیں لے سکی, لیکن ان کی قیمتی رائے یقیناً اس معاملے کے اوپر آ گئی ہے. نگہت داس صاحبہ, سید کوثر عباس صاحب اور ڈاکٹر سامیہ راہیل صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. اور ہماری کوشش رہے گی ہمارے پروگرام میں اس موضوع کے اوپر مزید بھی آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.